नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 99, आयत नंबर 11 टू 14, सूरत अन्निसा। आज हम आयत मिरास को समझेंगे। इसके लिए चंद बातें पहले आप पर वाज़ेह कर दूं। ये कि वरासत की तकसीम के इल्म को इल्मुल फ़राइज़ और इल्मुल मिरास कहते हैं। इन उलूम का सीखना फ़र्ज़ कफ़ाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मुल फ़राइज़ और कुरान खुद सीखो और लोगों को सिखलाओ, इसलिए कि मैं वफ़ात पाने वाला हूँ, यानी मैं तुम में नहीं रहूँगा। तो ऐसा ना हो कि ये उलूम मिट जाएं, क्योंकि उलूम को जब आगे सिखाया जाता है तो ही वो फिर आगे ज़िंदा रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुरान मजीद के साथ सीखने के मिलाया। तो मिरास में सिर्फ मर्दों का ही हक नहीं, औरतें भी इसकी हकदार हैं। दौरे जाहिलियत में सिर्फ मिरास जो थी वो मर्दों ही का हक समझी जाती थी। और क्या होता था कि बड़ा बेटा जो था वो सारा माल ले जाता। बाज़ औक़ात मुँह बोले बेटे माल ले जाते या खलीफ ले जाते। खलीफ वो लोग होते जिनके साथ कसम खाकर दोस्ती की जाती और क्या कहा जाता कि मेरा माल तुम्हारा माल, मेरी जान तुम्हारी जान। और उसका नतीजा क्या होता कि अगर वो शख्स मर जाता तो उसका बदला भी उसके खलीफ लेते। यानी कि अगर उसको कत्ल कर दिया जाता, अगर उसके घर वाले उसका बदला ना लेते तो उसके हलीफ जो थे वो उसका बदला लेते और इसी तरह उसका माल भी हलीफ ले जाते। लेकिन अल्लाह ने खुद इसका कानून देकर इस बात को वाज़े कर दिया। किताब व सुन्नत में जिन वर्सा के हिस्से मुकर्रर कर दिए गए हैं उन्हें ज़वील फ़रूज़ कहते हैं, जिन्हें सबसे पहले हिस्से दिए जाते हैं। और वो कौन हैं? माँ, बाप, औलाद, शौहर, बीवी। ज़वील फ़रूज़ की अदायगी के बाद जो हिस्सा बच जाए वो करीबी रिश्तेदारों को मिलता है। ये असबा कहलाते हैं। अगर ज़वील फ़रूज़ जो थे वो किसी के नहीं हैं तो फिर माल किधर जाएगा? असबा के पास। और असबा पहले औलाद से देखा जाएगा, फिर ऊपर की तरफ से, फिर चचाओं में से, उनके फिर बेटों में से। और अगर मैयत के असबा भी ना हों तो फिर उसकी मिरास उसकी बेटियों, बहनों, भतीजों की औलाद, अख्शाफी, माँ की तरफ से बहन भाई, बाप की तरफ से अलाती, बहन भाइयों, मामू, खाला और चचाओं की औलाद में तकसीम होगी। इनको ज़वील अरहाम कहा जाता है। फिर याद रखें कि जिसकी वरासत तकसीम हो रही है, जिस शख्स की, उसकी मौत के वक्त तमाम वारिसों का ज़िंदा होना ज़रूरी है। मरे हुए लोग वारिस नहीं हुआ करते। मसलन एक शख्स फ़ौत हुआ और उसका बेटा उससे पहले फ़ौत हो गया, तो अब उस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो ज़िंदा बेटों को मिलेगा। इसी तरह वारिस का अगर मैयत के फ़ौरन या कुछ अरसे बाद इंतकाल हो जाए तो भी वो वरासत का हकदार होगा। इसी तरह तलाक़ रजई के बाद जो है, अगर शोहर फ़ौत हो जाए तो इद्दत के दौरान औरत को हिस्सा मिलेगा जायदाद में से, यानी अभी उसे बायना तलाक नहीं हुई थी। इसी तरह एक वारिस दूसरे से उसका हिस्सा भी खरीद सकता है। जैसे एक मकान है तो दो भाइयों को मिलना है, तो एक ने कहा कि मैं दूसरा हिस्सा भी तुमसे खरीद लेता हूँ, तो वो दूसरा हिस्सा लेने वाला अगर राज़ी हो तो पहला वाला भाई उसे खरीद सकता है। इसी तरह जो वसीयत है ये 1/3 यानी 1/3 माल में से की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़्यादा को ज़ुल्म और ज़रर रसानी कहा है। और ये कि वसीयत करना फ़र्ज़ नहीं कि लाज़मी करें, वारसों के हक़ में वसीयत जायज़ ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनका हक़ मुकर्रर कर दिया। जो वारिस हैं उनके लिए वसीयत नहीं है। वो जो मरने वाला है वो अपने माल में से 1/3 में से वसीयत कर सकता है किसी को देने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं।
اللہ نے وارثوں کا حق مقرر کر دیا ہے۔ وراثت کی تقسیم سے قبل میت کے ذمہ دار جو اس کے ذمہ جو ہے وہ واجب الادا قرض، اس کی زکوٰۃ، قضا روزوں کا کفارہ، مہر اگر اس نے ادا نہیں کیا، اور جس کے لیے بھی اس نے وصیت کی ہو اس کو دینے کے بعد جو ہے اسی طرح اس میں میت کا کفن دفن بھی اس کے مال میں سے کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد جو ہے پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ یہ تھوڑی سی وراثت کی تفصیل تھی، اس پر اب ہم آیات کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو سمجھیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر کبھی کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس کے لیے باقاعدہ وراثت کا قانون دیکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کا کیا معاملہ ہے، اور قانون کے مطابق عدالت اور وکیل کے ذریعے معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں صرف اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کہتے ہیں اہم نصیحت کو، تاکیدی بات کو۔ اولاد میں کون آتا ہے؟ لڑکا، لڑکی، کہ اپنا مال کس طرح تم تقسیم کرو گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کے لیے مانند دو لڑکیوں کے حصے کا ہے، یعنی لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے لڑکوں پر معاشی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ خاندان کی کفالت کریں، شادی کے وقت بیوی کو مہر دیں۔ اس کے برعکس دیکھیں، عورت پر نہ کمانے کی ذمہ داری ہے، اس کے والدین کی وراثت سے بھی اسے ملے گا، اور شادی کے بعد شوہر سے مہر بھی ملے گا اور جائیداد میں حصہ بھی ملے گا، اور لڑکی کو جو ملا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں، اسے مہر بھی ملتا ہے، تو بات برابر ہوگی۔ اب دیکھیں تو دیکھنے میں تو عورت زیادہ فائدے میں ہے نا، مگر ویسے دیکھنے میں کیا ہے کہ عورت کا ہمیں کم نظر آتا ہے حصہ، لیکن اکثر عورتیں دیکھیں اس پہ ناراض بھی ہوتی ہیں کہ اسلام میں ہمارا حصہ کم ہے، لیکن اگر ہم اس پورے سسٹم کو سمجھیں تو ایسا نہیں ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا، پھر اگر ہوں لڑکیاں دو سے زیادہ تو ان کے لیے دو تہائی ہے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے کے پیچھے اگر ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں تو مال کا جو دو تہائی حصہ ہوگا اس مال کو پھر جو ہے وہ لڑکیوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ہے عورت ایک ہی تو اس کے لیے ہے نصف اس میں سے۔ اب یہ تین صورتیں ہوں گی، ایک کیا ہے؟ اکیلی لڑکی، کتنا ملے گا؟ آدھا، ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ دو ہیں، دو تہائی کو تقسیم کیا جائے گا، دو سے زیادہ ہیں تو بھی دو تہائی ہی کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، پہلا حصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، کیونکہ اولاد کو پہلے سب سے کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ماں باپ کے اوپر جو ہے سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ اولاد کی۔ لِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے یہ کس کے ماں باپ ہیں؟ میت کے۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھٹا حصہ، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، ہاں گھر ہے یا پراپرٹی ہے یا کچھ جو بھی ہے۔ ان کان لہو، اگر ہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ میت کے لیے، ولدن، اولاد، اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں، بچے ہیں ہی نہیں، صرف والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے ہے کتنا؟ تیسرا، باقی باپ کا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے بھائی بھی ہوں، اخوا میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں آ جاتی ہیں۔ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی میت کی جو ماں ہے اس کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا،
وصیت کر جائے، اس کی کون؟ میت جو وصیت کر جائے وہ پوری کرنے کے بعد، آؤدین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ جہاں تک قرض کی ادائیگی کا تعلق ہے تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے جس پر کوئی قرض ہوتا تھا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت غنائم اور حالات بھی آپ کے اچھے کر دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بھی ادا کر دیتے تھے کسی کا اگر قرض ہوتا تھا، کیونکہ آپ اتنے مہربان اور شفیق تھے۔ تو اس معاملے میں اتنی شدت ہے، اس لیے ایسا کیا جاتا تھا کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ قرض لے کے اسے واپس کرنا ہے۔ پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں سے کون سا زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کی محبت اولاد کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بعض مرد جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ جا کر کس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں؟ ماں باپ کی، اور پھر بچے اپنے ترستے رہتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض بیویاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں، وہ شوہر کے پورے مال پر قابض ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو کچھ دینے نہیں دیتی۔ تو یہ دونوں طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے تو انسان کو اس معاملے میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے ماں باپ کا بھی حصہ رکھا ہے، ان کا بھی حق رکھا ہے تم پر، اور اولاد کا بھی، لہٰذا اللہ کا حکم جس طرح ہے تم اسے اسی طرح تقسیم کرو، کسی کے حق کی کوئی حق تلفی نہ کرو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں زیادہ فائدہ دینے والے ہیں یا تمہاری اولاد زیادہ فائدہ دینے والی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً انسان جذبات میں اندھا ہو کر اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے جو کہ درست نہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا فریضہ ہے؟ وراثت کی تقسیم فرض ہے، جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کی تقسیم میں رد و بدل جائز نہیں، انسان نہیں کر سکتا، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہی کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس نے اپنے علم کی بنا پر یہ سب حصے مقرر کیے ہیں، تقسیم کیے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ بیوی فوت ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا، لیکن شرط ہے إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس کے بچے نہیں تھے تو اس کا جو مال ہوگا اس کا آدھا حصہ اس کا شوہر لے جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کے بچے ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد۔ طریقہ وہی ہوگا جو پہلی صورت میں تھا کہ وصیت پوری کرنے کے بعد جو بھی میت وصیت کر جائیں، یعنی عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس نے کوئی وصیت چھوڑی ہے تو وہ بھی پوری کی جائے گی، آؤدین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر سارا مال کسی کا قرض میں بھی چلا جائے گا نا ادائیگی میں، تو کیا ہوگا؟ دینا پڑے گا، اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ نہ بچے گا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کو ملے گا چوتھا حصہ اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں، یعنی دوسری صورت میں اگر کسی کا میاں فوت ہوا اور کوئی بچہ نہیں تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 حصہ، چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری جو ہے وہ اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم،
اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، تو سونا جو تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں اپنے مال میں مرنے کے بعد سوائے 1/3 کے باقی اللہ ہی کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر کوئی مرد ہو جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہو، یعنی کوئی میت ہے، مرد ہے، کلالہ، کلالہ، کلالہ کا جو لفظ ہے یہ اکلیل سے ہے۔ اکلیل کہتے ہیں تاج کو، کراؤن کو۔ جب سر پر وہ پہنا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ تو کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہوتے ہیں اور نہ اولاد ہوتی ہے۔ باقی بہن بھائی اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں۔ اب امرأتن، یا عورت ہے اور وہ بھی کلالہ ہے۔ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَہُ اخن، اور اس کا بھائی ہے، او اخت، یا ایک بہن ہے، تو یہ بنیں گے وارث۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، کوئی بھی یعنی بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے شریک ہو جائیں گے 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی وہ وصیت کر گیا، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے، غیر مدار، بغیر کسی تکلیف کے، نقصان کے، کسی کو بھی یعنی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ غلط وصیت لکھ کر یا مرنے سے پہلے مال کو ادھر ادھر بانٹنے سے، اس سے جو ہے کہ وارثوں کو نہ ملے، ایسی کو جو ہے وہ غلط وصیت نہیں کرنی۔ جیسا اللہ نے کہا ہے ویسی ہی وصیت بھی رکھنی ہے، غلط نہیں کرنی، حقدار کو حق سے محروم نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں دینا۔ وصیت من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے وارثوں کا حق رکھا ہے، لہٰذا کسی کو بدلنے کا حق نہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ کسی کو نقصان دے گا تو اللہ اس کو پھر اسی کا بدلہ پھر ملے گا برائی کی صورت میں۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، کس وجہ سے کر رہی ہو، کسی کے ساتھ غلط کیا یا صحیح کیا۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حدود کا لفظ جو ہے حد کی جمع ہے۔ حد کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصل کو، جو ان کو الگ الگ کر دے۔ حد فاصل ہوتی ہے نا، جیسے یعنی فاصلہ کرنے والی حد۔ اب یہ احکامات اللہ کی حدود ہیں، ایک وال کی طرح ہیں، ان کو پھلانگ کے دوسری طرف نہیں جانا جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ ایک حد مقرر ہے، باؤنڈری وال ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد پر آ کر نہ رکے کہ جی مجھے تو اس سے آگے جانا ہے، تو یہ اللہ کی حدود سے آگے نکلنا ہے۔ اس میں بعض حدیں احکام کی ہوتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ نواہی ہوتی ہیں۔ احکام کی حد کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کرو، اور نواہی کیا ہے کہ یہ نہ کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، تو کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، تو وہ انہیں داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کتنی قسم کی نہریں ہیں؟ جنت کی 4 قسم کی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی نہریں۔ سوچیں کہ وہ نہریں اوپر سے دیکھتے ہوئے کتنا حسین منظر ہوگا اور ان کے ذائقے کی کیا بات ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کا دودھ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے ٹھنڈا ہوگا، انتہائی سفید۔ اللہ تعالیٰ سے کوشش کے ساتھ اور عمل کے ساتھ یہ سب ہمیں ملے گا، دیکھنے کو بھی اور پینے کو بھی۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کہیں نہیں جانا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہوگا۔ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وذالک فوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔
تو انسان زندگی کے معاملات میں اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے آخری منزل بھی صحیح اگر گزر گیا، یعنی مرنے کے بعد وارثوں سے متعلق جو معاملات تھے وہ بھی اس کی صحیح وراثت اس کی تقسیم ہو گئی، حقداروں کو حق مل گیا، تو وہ پار نکل گیا، اس کو پھر جنتوں میں جگہ مل جائے گی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، بات نہ مانے گا۔ اور یہ آیت کس سے متعلق ہے؟ وراثت کی تقسیم سے متعلق۔ ان معاملات میں جو انسان نافرمانی کرے گا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے جو تجاوز کرے گا، حدود کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نارا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کی ناقدری کی۔ اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ جسمانی بھی ہے، قلبی اور نفسی بھی ہے، یعنی جسم بھی جلے گا، دل بھی پریشان ہوگا اور نفس بھی بے چین ہوگا۔ اور جسمانی عذاب جو ہے وہ کم ہے بنسبت دل کے عذاب کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے میں بھی بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی جلن ہے، کوئی حسد ہے، نفرت ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ برف پر چل کے بھی جا رہے ہوں تو آپ اندر سے ابل رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں۔ تو جلنا بہت بڑا عذاب ہے۔ جب انسان دنیا میں انسانوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا حق جو ہے وہ خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حق دیا ہے وہ انہیں نہیں دیتا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو سخت عذاب دے گا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی ہے اسی کے حساب سے چلیں، اور کوئی غلط وصیت نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اللہ ہمیں بچنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔